खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक़ में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक़ की गवाही दूँ। जो कोई हक़ का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਦਾਇਮ ਅਬਦੀ ਤਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਸੂ, ਸ਼ਹਿਨशाहों ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਸੂ। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बादशाहों का बादशाह। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज लतूरिया इस साल का आखिरी अतवार है और आइंदा अतवार से हम आमद के पहले अतवार के साथ नए लतूरिया इस साल का आगाज करेंगे। लतूरिया इस साल के एहतताम पर जब लतूरिया इस साल अपने अरूज पे पहुंचता है तो आलमगीर कलीसिया खुदावंद यस्सु मसीह जो कि कुल कायनात का बादशाह है उसकी ईद मनाती है और इस बात का इकरार और इजहार करती है कि हम सारे लतूरियाई साल में खुदावंद यस्सु मसीह के साथ चलते रहे हैं और ये गवाही का मौका होता है कि हम उसके परस्तार हैं, हम उसके वफादार हैं। कलीसिया मोमिनीन को याद दिलाती है कि यस्सु अल मसीह पूरी कायनात और दोनों जहानों का बादशाह है। वो आपका भी बादशाह है, वो मेरा भी बादशाह है, वो हम सब का, पूरी दुनिया का बादशाह है। दुनिया में बहुत से बादशाह आए, तारीख इन बादशाहों से भरी पड़ी है। सिकंदर आजम का नाम कौन नहीं जानता, जूलियन सीजर का नाम कौन नहीं जानता, नीरो बादशाह का नाम कौन नहीं जानता, फिरौन बादशाह के बारे में कौन ना वाकिफ है, नेपोलियन शहनशाह, शहनशाह ईरान और बहुत से और बादशाह इस दुनिया में आए, लेकिन सब खाक में मिल गए। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाहत कभी खत्म नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा बादशाह है जो मरकर कब्र पर फतह पाकर मुर्दों में से जी उठा है और कभी मरने वाला नहीं है। वो हमारे दिलों पर राज कर रहा है, वो हमारे दिलों का बादशाह है।
اسلحے کے زور پہ نہیں، فوجوں کے زور پہ نہیں، بلکہ وہ محبت کے زور پہ ہمارے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، جیسے کہ فادر فرانسس گلزار نے تعارف میں بھی بتایا کہ کلیسیا میں اور دنیا میں ایک ایسا وقت آیا جب دنیاوی بادشاہ آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے تھے اور ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ وہ ایسا دور تھا جب حکمران اور بادشاہ دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں اطالوی حکمران موسولینی عوام کا استحصال کر رہا تھا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جرمنی کا جو حکمران تھا ہٹلر، وہ بھی اپنی طاقت کے زور پہ دوسروں پر ظلم اور تشدد کر رہے تھے۔ اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں تھیں جو کہ عوام کو یا رعایا کو دبا کر ان پر حکمرانی کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارا بادشاہ جو کہ یسوع بادشاہ ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ چلتا جاتا ہے، جمع غفیر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، نابینا بر لبِ سڑک بیٹھا ہے۔ وہ اس نابینا سے کہتا ہے، جب وہ پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، اے داؤد کے بیٹے یسوع مجھ پر رحم کر، وہ سارے ہجوم کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس شخص کو بلا کے لاؤ، اور اسے کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں۔ میرے عزیزو، اتنا بڑا ہجوم یسوع کے ساتھ تھا، لیکن یسوع ایک مظلوم کی آواز کو سنتا ہے، ایک ایسے شخص کی آواز کو سنتا ہے جس کی بینائی نہیں ہے، جس کو واقعی مسیحا کی ضرورت تھی، اور مسیحا اس کے حضور میں پہنچتا ہے، اس کو شفا دیتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اچھلتا ہوا خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح جو بادشاہ ہے۔ لوگ اس کے پیچھے خود آتے ہیں، وہ اپنی حدود کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، جو کہ اسلحے کے زور پہ یا اپنی قوت کے ذریعے سے یا فوجوں کے ذریعے سے، بلکہ وہ محبت کے ذریعے سے، شفا کے ذریعے سے جب کام کرتا ہے تو لوگ خود بخود اس کے کارواں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں یہ بادشاہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک ایسا شخص جو کوتاہ قد تھا، کیا نام تھا اس کا؟ زکائی۔ زکائی درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے کہ ایک نظر خداوند یسوع مسیح کو دیکھ ہی لے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زکائی نیچے اترا، آج میں نے تیرے گھر میں رہنا ہے۔ ایسا بادشاہ ہے جو لوگوں کے احساسات کو اور جذبات کو اور لوگوں کی خواہشوں کو سمجھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ایسی اس کی قسمت نکلی کہ خداوند یسوع مسیح اس کے گھر میں چلے گئے ہیں، اور اس کی زندگی میں بھی کیسے تبدیلی آتی ہے۔ وہ خود کہنے لگتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا مال ناحق لیا ہے تو میں اس کا 4 گنا دیتا ہوں۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح جو لوگوں کو اپنے احساسات سے اور اخلاق حسنہ سے لوگوں میں تبدیلی لانے والے بادشاہ ہیں۔ میرے عزیزو، ایک ایسا وقت آیا، 5000 لوگوں کا مجمع 3 دن سے یسوع مسیح کا کلام سن رہے تھے، اور شاگرد کہتے ہیں کہ یہ لوگ ماندے پڑ گئے ہیں، تھک چکے ہیں، ان کو بھیج دو۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، انہیں کھانے کے لیے دو۔ اور فیلبوس جو کہ یسوع کا شاگرد تھا، وہ ایک نوجوان لڑکے کو لے کے آتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ان کو برکت دیتے ہیں اور 5000 لوگوں کو سیر کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جو لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح زندگی کی روٹی بن کر ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، زندگی کا پانی بن جاتا ہے، اور وہ اچھا چرواہا بن جاتا ہے۔ اچھا چرواہا بن کر وہ اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک ایسا بادشاہ ہے
جو مقدار کو نہیں دیکھتا بلکہ نیت کو دیکھنے والا بادشاہ ہے۔ بیوہ نے کتنا چندہ ڈالا تھا؟ 2، لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ اس نے سب سے زیادہ نذرانہ دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح مقدار کو نہیں دیکھتے، وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو معیار کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی نیت کی بات کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جو پانیوں پہ چلتا ہے، ہواؤں کو روکتا ہے، جھڑک دیتا ہے طوفانوں کو اور کہتا ہے خاموش، تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جو قبر میں نہیں پڑا ہوا، اس کی قبر خالی ہے۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جو عبدالآباد تک زندہ رہنے والا بادشاہ ہے، اس کی حکومت ابدی ہے، لازوال ہے، وہ مثالی حکمران ہے۔ جب پیدا ہوا تھا فرشتوں نے امن کا گیت گایا تھا، عالم بھلا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لوگ خوشی کے نعرے مارتے ہیں جب یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع وہ واحد حاکم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، فقط بقا اسی کو ہے۔ خدا نے اسے شادمانی کے تیل سے مسح کیا ہے اور ابدی کاہن اور کل کائنات کا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ ساری حکومتیں، ساری ریاستیں اس کے تابع ہیں، کیونکہ وہ سب کا حکمران ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے لیے کلام اقدس میں بہت سے القابات استعمال کیے گئے ہیں، اسے بہت سے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اسے یسوع مبارک اور واحد حاکم کہا گیا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا ہے، اسرائیل کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ جب وہ پیلاطوس کے سامنے آتا ہے تو اسے یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ جب مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، آج کی دوسری تلاوت میں، وہ شاہان عالم کا سردار کہلاتا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے لباس پر اور اس کی ران پر یہ لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ فرشتہ جب پیغام لے کر آتا ہے مقدسہ مریم کے پاس تو کہتا ہے خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یسوع کی پیدائش پر مجوسی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم مشرق میں اس کا ستارہ دیکھ کر آئے ہیں تاکہ اسے سجدہ کریں۔ یروشلم میں بھی جب داخل ہوئے تو مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے کہ نعرے لگتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسے یہودیوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اس لیے پیدا ہوا ہوں، اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ یسوع کو جب مصلوب کیا جاتا ہے اس کی صلیب پر بھی یہ کتابہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ میرے عزیزو، جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا، سب فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور سب کا انصاف کرے گا۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو محبت سے انصاف کرے گا، جو قبولیت سے انصاف کرے گا اور چھوٹی سی چھوٹی بات کی وجہ سے بھی لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کرے گا اور کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہی کو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو دیا۔ اگر کوئی کسی کو کھانے کے لیے دے گا تو وہ خدا کی بادشاہی کا فرزند بن جاتا ہے۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو دیا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، میں پردیسی تھا تم نے میری خاطرداری کی، میں قید میں تھا تو مجھے ملنے کے لیے آئے۔ لوگ کہیں گے اے خداوند کب؟ اور یہ بادشاہ کہے گا تم نے چھوٹے سے چھوٹے میرے بیٹے یا بیٹی یا بھائی کے ساتھ ایسا کیا تو گویا میرے ہی ساتھ کیا۔ میرے عزیزو، یہ بادشاہ ہمارے درمیان بستا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسرے کا خیال کرتے ہیں، دوسرے کے بارے میں فکر مندی دکھاتے ہیں، تو ہم اس بادشاہ کی بادشاہت کے رکن بن جاتے ہیں۔
آج کی تلاوتوں میں ہم دیکھتے ہیں پہلی تلاوت جو دانیل نبی کی کتاب میں سے لی گئی ہے، دانیل نبی کی کتاب جو کہ دانیل انبیاء کبریٰ میں سے ایک ہے اور دانیل نبی کی کتاب مکاشفہ ادب کا حصہ گنی جاتی ہے، رات کو رویا میں دیکھتا ہے کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا ہے اور وہ قدیم الایام تک پہنچا ہے، حکومت اور عظمت مملکت اس کے سپرد کی گئی ہیں تاکہ تمام قومیں، تمام امتیں، تمام زبانیں اس کے حضور میں اس کی خدمت کریں اور اس کی حکومت ابدی ہوگی۔ ابن انسان، کون اپنے آپ کو ابن انسان کہتا رہا؟ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ابن انسان کہتا رہا، اور یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے کہ وہ قدیم الایام تک پہنچا ہے، کیونکہ وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ تھا اور وہ آنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہتا ہے اور اس کی عظمت کو انسان، فرشتے، سیادتیں، ریاستیں سب جانتی ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع کی بادشاہی ابدی ہے، لازوال ہے، اور آج کی دوسری تلاوت جو کہ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم نے سنی ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یسوع شاہان عالم کا سردار ہے اور اسی کو جلال اور قدرت عبدالآباد تک حاصل ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خوبصورت مکالمہ ہم سنتے ہیں جو کہ پیلاطس اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان وقوع پذیر ہوا۔ پیلاطس قلعے میں داخل ہوتا ہے، یسوع کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع جواب دیتا ہے کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا میرے حق میں اوروں نے تجھ سے کہی ہے؟ پیلاطس جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع جواب دیتا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے، لیکن میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ کیوں میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے؟ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے حکمرانوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح اپنی بادشاہی نہیں رکھنا چاہتے۔ اس کی بادشاہی مختلف ہے، اس کی بادشاہی کے معیار مختلف ہیں۔ وہ امن کا بادشاہ ہے، وہ طاقت اور زور کے بل پہ حکمرانی نہیں کرتا، بلکہ وہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوگ اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ یسوع بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ حاکم وقت کے سامنے اقرار کرتا ہے، ہاں میں بادشاہ ہوں۔ یاد رکھیں، یسوع قادر مطلق ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس نے اپنی بادشاہت کا اقرار اس وقت کیا جب وہ ایک مجرم کی طرح ایک ایسے شخص کے سامنے کھڑا تھا جو حاکم وقت تھا، جو با اختیار تھا، جو یسوع کو سزا دے سکتا تھا۔ یسوع نے یہ اقرار اس وقت کیا جب ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی تھیں، اسے صلیب دو، صلیب۔ لیکن یسوع اس پرہجوم لوگوں میں بھی اپنے بادشاہ ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، رومیوں نے اور یہودیوں نے اس کے بادشاہ ہونے کا مذاق اڑایا، جبکہ نیک ڈاکو نے جس نے اسے بادشاہ تسلیم کیا تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو، قبول کرنے والوں کو فردوس میں لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع امن کا بادشاہ ہے، ہمارے دلوں کا بادشاہ ہے، وہ ابدی رئیس ہے، سلطنت اس کے کندھے پر ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کو کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ خدا کی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے وہ دنیا میں آیا تھا اور اس کی سرحدیں سیاسی سرحدوں سے بالا تر ہیں۔ وہ سب انسانوں کو اپنی بادشاہت میں داخل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو صلیب پر سے حکومت کرتا ہے، اس کا تاج کانٹوں کا تاج ہے۔ وہ انوکھا اور نرالا قسم کا بادشاہ ہے، وہ سب مخلوقات سے پہلے مولود ہے، وہ روحانی بادشاہ ہے۔ وہ تلوار کے زور پر نہیں
बल्कि मोहब्बत से दिलों पर हुक्मरानी करता है। जंगो जदल के जरिए दूसरी सल्तनतों पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि उसका एजेंडा जो है वो तो आज़ादी देना है। उसकी बादशाहत महदूद मुद्दत के लिए नहीं, महदूद इलाके के लिए नहीं है, महदूद रंगो नस्ल के लिए नहीं है, बल्कि सब उसकी बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं। आज जब हमने इतने बड़े जुलूस के साथ यहाँ पे दाखिल हुए और मैंने देखा कि मोमिनीन अपने ज़िंदा ईमान का इजहार किस तरह से कर रहे थे, वो बादशाह यस्सु को अपने दरमियान खुश आमदीद कह रहे थे, खुशी के साथ फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे और दिल से यस्सु को अपना बादशाह तस्लीम कर रहे थे। ज़रा सोचें, यस्सु ने क्यों ये कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है? क्योंकि इस दुनिया की बादशाही खुद गर्जी पर मबनी है, नफरत पर मबनी है, कब्जा जमाने और गलबा डालने के लिए होती है। यस्सु गलबा और इख्तियार की बजाय मोहब्बत और खिदमत की बादशाही करते हैं, और हम सब उसकी बादशाही को कायम करने के लिए बुलाए गए हैं। आइए मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की इस बादशाही को अपने दरमियान कायम रखने के लिए इस बादशाह के नुमाइंदे बनकर इस बादशाहत को सब लोगों में आम करते रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से। बादशाहों का बादशाह, तेरा मेरा बादशाह।